औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वब्तगू इलैहिल वसीला। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तमाम तर तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर। आपके सामने इंतहाई अहम मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये मौजू अगरचे अवामुन्नास में ज़ेर बहस रहता ही है, चाहे वो किसी भी अंदाज की महफिल हों, मजालिस हों, और हर कोई इस मौजू के हक में या इसके रद्द में दलाइल कायम करता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कभी इस अंदाज का इख्तिलाफ रोनुमा हुआ करे तो हमारा वजीफा क्या है। तो अजीज़ों, याद रखिएगा कि अकायद को हमने कुरान से लेना है, यकीनन उसकी शरह कुरान से लेनी है। और ये बात ठीक है कि खुदा के वजूद के ऊपर दलील कायम करनी है, खुदा के वजूद को दलील से मानना है। लेकिन जब खुदा को मान लिया और उसके कलाम के ऊपर भी हमने ईमान ले आए, तो अब जो खुदा का हुक्म है वहाँ इताअत ही इताअत है। रसूल अल्लाह को रसूल अल्लाह मानने के लिए तो हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब रसूल अल्लाह को रसूल अल्लाह मान लिया गया, तो अब अगर रसूल अल्लाह कोई हुक्म दे रहे हों तो वमा अताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल अल्लाह जो शय तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। यानी कि अब अगर किसी मौजू की शनाख्त करनी हो या मजीद तशरीह करनी हो तो उसमें फ़कत अपनी अक्ल को बुनियाद नहीं करार देना, बल्कि रुजू करना है कुरान करीम की तरफ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये मौजू भी इसी अंदाज का मौजू है, और वो तवस्सुल है। यानी तवस्सुल की हकीकत क्या है? क्या तवस्सुल का अकीदा अकीदा तौहीद के मनाफी है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान करीम और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम से आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ एक बात ज़िम्नन अर्ज करता चलूं कि असलन जिसे हम तफसीर कुरान कहते हैं, वो तफसीर कुरान भी यही हुआ करती है कि अल कुरान युफस्सिरुहु बाज़ुहु बाज़, कुरान का बाज हिस्सा बाज हिस्से की शरह बयान करता हुआ नजर आता है। यूं नहीं होना चाहिए कि हम अपना कोई अकीदा बनाएं और फिर उस अकीदे को कुरान करीम की तरफ मोड़ दें, यानी अकीदे को जहन में रखते हुए कुरान करीम की आयत में ढूंढना शुरू करें कि उस अकीदे से मिलती जुलती आयत कौन सी है। और कोई भी आयत किसी भी अंदाज से अगर मिलती जुलती नजर आई तो अपने खुद साख्ता अकीदे के लिए उस आयत को हमने सामने रख दिया। ये रविश तफसीर नहीं कहलाती, बल्कि ये रविश तत्बीक कहलाती है। यानी आपने अपने अकीदे को कुरान करीम की आयत के ऊपर मुंतबक किया है, न कि तफसीर किया है। आइए तफसीर कुरान की जो हकीकी रविश है उसको अपनाते हुए इस मौजू को आगे लेकर चलते हैं। आपके सामने यकीनन बहुत ही इख्तिसार के साथ इन मतालिब को पेश करना चाहूँगा, इसलिए कि कहीं ये आज का मौजूदा क्लिप जो है ये बहुत तवील ना हो जाए और सुनने वालों के लिए खुदा न खास्ता अजियत का ना बाइस बने। तो आइए, तवस्सुल की हकीकत क्या है, क्या ये तौहीद के मुखालिफ अकीदा है, इसके बारे में कुरान क्या कहता है, रिवायात क्या कहती हैं, उसके बारे में आपके सामने कुछ नकल करते हैं। तवस्सुल के बारे में एक आम तासुर, एक आम तारीफ ये की जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के लिए, ज़ाती कमाल और दर्जे की बुलंद दी के लिए
اور دعاؤں کی برابری کے لیے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ اور منزلت شخص یا مقام کے وسیلے بنانے اور اس کا سہارا لینے کو توسل کہتے ہیں۔ یعنی توسل کو اگر ہم لغت میں لے کر جائیں، اور مشہور جو لغوی ہیں خلیل بن احمد فراہندی، انہوں نے اس کی تعریف کچھ اس انداز سے کی ہے کہ وصلت الى ربی وسیلة ای عملت عملا اتقرب به الیہ وتوسلت الى فلان بکتابی او قرابتی ای تقربت به الیہ، کہ میں نے اپنے پروردگار کو وسیلہ قرار دیا، یعنی میں نے ایسا عمل انجام دیا جس سے اس کے نزدیک ہو جاؤں۔ جب میں کہتا ہوں میں نے فلاں شخص سے کتاب یا رشتہ داری کے ذریعے سے توسل کیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے اس سے نزدیک ہو گیا۔ تو اس معنی میں ہم توسل کا معنی لیں گے۔ توسل کے معنی ایک اور انداز سے، اس انداز سے لیے جائیں گے کہ توسل الیہ، توسل الیہ بوسیلۃ اذا تقرب الیہ بعمل، کہ اس کی طرف کسی وسیلے سے توسل کیا، یعنی کسی عمل کو انجام دینے کے ذریعے اس سے نزدیک ہو گیا۔ اس کے بعد جوہری نے بھی نقل کیا ہے کہ الوسیلۃ ما یتقرب به الی الغیر، کہ وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے دوسرے سے نزدیک ہوا جاتا ہے، اسے ہم لغت کے اندر وسیلہ کہتے ہیں۔ لغویوں کی ان آرا کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو کسی چیز کے ذریعے دوسرے سے نزدیک ہونے کو توسل کہتے ہیں، اور خداوند عالم سے توسل کرنے کے معنی پھر یہ ہوں گے کہ مشروع عمل، یعنی کہ وہ امور کے جو کہ جائز امور ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے خداوند متعال سے نزدیک ہونے کا نام وسیلہ ہے۔ اب اگر اس انداز سے بات کو آگے بڑھایا جائے تو اولیاء الہی سے توسل کرنا اور ان کو اپنے اور خدا کے درمیان شفیع قرار دینا، کیا یہ عقیدہ شرک کے مترادف ہے؟ کیا حقیقت میں توسل کی ماہیت اور شفاعت کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یقیناً اگر دیکھا جائے تو توسل کہا جائے یا شفاعت کہا جائے تو بات کم و بیش ایک ہی رہتی ہے، یعنی وہ اولیاء الہی یعنی خدا بند عالم کی بارگاہ میں اپنے سے متوسل ہونے والے کی شفاعت کرتے ہیں، اور یہ حق انہیں خود اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی یہ حیثیت ہے، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ الا باذنہ، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ گویا یہاں پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو مخصوص کیا ہے اس حق سے کہ اگر وہ چاہیں تو پروردگار کی اذن سے شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں قرآن کریم میں کم از کم یہ تو نظر آیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے حق شفاعت کو رکھا ہے۔ آیات بہت ہیں لیکن کہیں یہ تقریر طوالت کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اگر قرآن کریم میں توسل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اولیاء الہی سے توسل کرنے کی دو قسمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی قسم تو وہی مشکل کشائی ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ان سے مدد مانگی جاتی کہ وہ خدا کے اذن سے ان کی مشکل کو دور کریں، اور کبھی طلب اور مغفرت کے باب میں ان کو پکارا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی ان کو دعا اور مغفرت کے لیے اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دیتے ہیں تاکہ خدا بند ان کی مشکل کو دور کر دے اور انہیں بخش دے۔ تو آئیے اب ان دونوں انداز کے توسل یعنی مشکل کشائی اور طلب مغفرت میں واسطہ اور اس اعتبار سے مشکل کشائی، ان دونوں کو ہم قرآن کریم کی طرف لے کر چلتے ہیں۔
توسل بحیثیت مشکل کشا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم میں جہاں کئی آیات نظر آتی ہیں وہاں تبرکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند عالم کے حکم سے مشکلات کو دور کرتے ہوئے ہم نے پایا، بیماروں کو شفا دیتے ہوئے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے۔ یہ بات طے ہے کہ شفا پروردگار دیتا ہے، یہ بات طے ہے کہ مردوں کو زندہ پروردگار کرتا ہے۔ ان نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم اگر اذن دے کسی شخص یا کچھ ہستیوں کو تو یہ کام خدا کے اذن سے وہ بھی کر سکتی ہیں، جیسا کہ سامنے آیت کے اندر آپ کو نظر آ رہا کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ طِينٍ كَحْيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ۔ اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی طرف کوئی چیز بناتے پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور تم میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خلق خدا کی ان مشکلات کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خدا کے اذن سے۔ بالکل اسی طریقے سے الہی اجازت کے بعد خاص جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اعلان کی طرف نظر کریں جہاں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انی اخلق لکم من طین کحیۃ الطیر فانخف فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وَأُنَبِّئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیت کا نشان 49۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے، مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کرتے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ یقیناً یہ وہ معجزات الہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن واسطہ فیض حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس قرار پائی۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم بات کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شرعاً جائز نہ ہوتا اگر ہم جانتے کہ یہ تمام کے تمام امور جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیے ہیں، اگر ہم اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹا رہے ہیں جیسا کہ آیت میں بھی موجود ہے، اگر شرک ہوتا تو کبھی بھی یہ نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف نہ پلٹائی جاتی۔ تو اس کا یقیناً اگر یہ شرک ہوتا تو پھر کچھ بھی جائز نہ ہوتا، یہ تمام امور پروردگار عالم ہی کے حکم سے ہوتے یقیناً، اور پروردگار عالم ہی مسبب الاسباب، لیکن اذن یافتہ حضرت عیسیٰ نے یہ کام سر انجام کر کے دکھایا، کیونکہ خدا بند عالم کے لیے شرک کے جائز ہونے میں کوئی استثناء نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی ولی اور بارگاہ الہی کا مقرب بندہ پروردگار کے اذن سے اپنی مشکل کو برطرف کرتا تو یہ کوئی غلط کام نہ تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر انبیاء کی طرح یہ کام بطریق احسن انجام دیا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صاحب وجاہت ہیں، یعنی پروردگار عالم نے جب بی بی مریم کی طرف فرشتے کو بھیجا اور ان کو اس وجود مقدس کی بشارت دی تو وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے، وہ جو تمہاری گود میں آنے والا ہے، ولادت پانے والا ہے، جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے نزدیک وجی ہو اس سے توسل جائز ہے۔ اسی لیے آپ اور ہم دعائے توسل میں یہی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ یا وجیحن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ،
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے اذن یافتہ ہیں، یہ تمام امور خدا کے اذن سے انجام دے رہے ہیں، مخلوق خدا کی مشکلات کو برطرف کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، تو بس خدا کے نزدیک جو صاحب وجاہت ہے وہ یہ کام بطریق احسن انجام دے رہا، اور اس سے توسل کرنا شرک نہ قرار پایا، عین توحید قرار پایا۔ دوسرے انداز کا شرک جو ہے وہ طلب مغفرت میں واسطہ لینے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اولیاء الہی سے توسل کرنے کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان ان سے درخواست کرے کہ وہ خداوند عالم سے ان کے لیے دعا یا استغفار کریں، اور خداوند عالم سے ان کے گناہوں کے معاف ہونے کی درخواست کریں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی 61ویں نمبر کی آیت میں دیکھا کہ یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 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 الارض من بقلها وقثالها وفومها وعدسها وبصلها قال استستبدلون الذين هو ادنى بالذي هو خير احبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ تو یہاں ان بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے، حضرت موسیٰ کی امت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ پروردگار سے ہمارے لیے طلب کریں۔ تو پلٹ کر حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ کیا شرک کر رہے ہو، تم خدا سے براہ راست طلب کر لو۔ تو معلوم چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دعا کروانا یقیناً باعث برکت قرار پاتا ہے اور گناہوں کی مغفرت کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہی حال حضرت یعقوب کے بیٹوں کا نظر آیا کہ جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین، کہ اے بابا جان آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار ہیں۔ حضرت یعقوب چاہتے تو کہتے کہ جاؤ فقط تم استغفار کرو، تو آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا ہاں میں عنقریب تمہارے لیے یقیناً تمہارے لیے استغفار کروں۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، اور میں عنقریب تمہارے لیے یقیناً استغفار کروں گا۔ تو ہمیں نظر آیا کہ اگر یہ کوئی عقیدہ شرک یا عقیدہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا کہ میرے لیے آپ دعا کریں، اگر یہ شرک قرار پاتا خدا نخواستہ، تو حضرت یعقوب کبھی بھی یہ کام انجام نہ دیتے۔ دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار خود قرآن کریم میں ہمیں اس انداز سے نظر آتا ہے کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا آپ کے پاس، یعنی اگر رسول خدا کے پاس جاؤ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے لیے رسول اللہ سے درخواست کرو، باقاعدہ نظر آ رہا ہے اس انداز سے آیت کا مزاج یہی ہے کہ اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے اور رسول اللہ بھی ان کے حق میں استغفار کرتے، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یعنی جو وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ہے لَوَجَدُوا اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر رسول اللہ ان کے لیے استغفار کر دیتے تو پھر یہ خدا کو یقیناً تواب اور رحیم پاتے۔ تو وہ کہ جو کہ منکر وسیلہ ہو اور کہے کہ رسول اللہ کی ہمیں کیا ضرورت ہے، نبی کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تو اس کے لیے اس آیت سے بہتر اور کوئی آیت نہیں کہ اگر تم استغفار کرتے اور اس عالم میں استغفار کرتے کہ رسول اللہ کے پاس آتے، ان سے درخواست کرتے، تو یقیناً تم پروردگار عالم کو تواب، توبہ قبول کرنے والا پاتے اور بہت رحیم، بہت رحم کرنے والا پاتے۔ ترمذی شریف میں
ایک صحیح روایات بیان ہوئی، کتاب الدعوات باب 118، عثمان بن حنیف سے نقل کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص ہے جو رسول اللہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بخش دے، میرے اوپر عفو کرے، میرے اوپر رحم کرے۔ خیال رہے کہ وہ نابینا ہے تو چاہتا ہے اپنے لیے شفا طلب کرے، تو رسول اللہ کے پاس آیا ہے کہ میرے لیے شفا طلب کیجئے پروردگار عالم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا کہ ان شئت دعوت او ان شئت صبرت فهو خیر لك، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر انتظار کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ کامل اور اچھی طرح سے وضو کرو، اس کے بعد اس دعا کو پڑھو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذا لتقضی لی اللہم فاشفعہ لہ فی، کہ خدایا میں تجھے پکار رہا ہوں اور میں تیرے محمد، میں تیرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوں۔ اے محمد، میں تمہارے توسل سے اپنی حاجت حاصل کرنے کے لیے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، بس خدایا ان کو میرے لیے شفیع قرار دے۔ دیکھیے کس قدر اسلوب ملتا ہوا ہے دعائے توسل سے، کہ جسے اس صحیح حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ حاکم نیشا پوری نے بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، اگرچہ انہوں نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔ مسند احمد بن حنبل کے نقل کے مطابق اس شخص نے پیغمبر سے یقیناً ان کے حکم کے مطابق جب اس نے عمل کیا اور اس کو شفاعت مل گئی، تو حدیث سے بھی ہمیں یہ عمل صحیح نظر آئے۔ حضرت کی زندگی اور وفات کے بعد آپ سے توسل اگر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ پیغمبر اور اولیاء الہی ہماری آوازیں نہیں سنتے تو پھر یہ عمل شرک کیوں؟ کم از کم اگر یہ نظریہ قائم کیا جائے کہ جناب رسول اللہ زندگی میں سن رہے تھے اب نہیں سن رہے، تو اب اگر کوئی توسل کر رہا ہے تو بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں اب تو وہ نہیں سن سکتے اس لیے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو یعنی تم ایک فعل عبث انجام دے رہے ہو۔ شرک کا ٹیگ تو بہرحال پھر بھی نہیں لگایا جا سکتا، تو کم سے کم اس عمل پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ لغو اور بیہودہ ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور وفات کے بعد خاص اگر ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت علیہ السلام اللہ کے مقابلے پر نہیں بلکہ اس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ شفقت فرماتے ہیں، نہ کہ خدا مند متعال کے مقابلے میں۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر ہم اس انداز سے اپنے اس مراجعہ کریں تو پروردگار عالم یقیناً اس انداز سے اپنے بندوں کو بخشتا ہے اور وسیلہ قرار دیتا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ کو، یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ چونکہ وہ زندہ تھے تو کر رہے تھے، اب مر گئے ہیں تو نہیں کر سکتے، در حقیقت یہ عقیدہ رکھنا جو ہے وہ شرک کے مترادف ہوگا کہ کل وہ استقلال رکھتے تھے اس عمل کے اوپر اور آج چونکہ مر گئے ہیں تو استقلال نہیں رکھ رہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ بالکل بھی شرک نہیں بلکہ ایک انداز سے عین توحید ہے اور موجب ثواب ہے۔
اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جا بجا اس کی مثالیں نقل فرمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے قبل آپ سے توسل کیا گیا، جیسا کہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں حضرت عمر بن خطاب سے اس انداز سے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم نے ترک اولا انجام دیا تو خدا بند عالم سے عرض کیا، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، پروردگار میں تجھ سے محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ خدا بند عالم نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تمہیں یہ نام جو تم نے لیا تمہیں کیسے، کہاں سے تمہیں معلوم ہوا، تمہیں محمد کا واسطہ جو تم نے مجھے دیا ہے اے آدم، تم نے کس طرح محمد کو پہچانا؟ یعنی پروردگار عالم حضرت آدم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں حضرت محمد کی معرفت کیسے ہوئی ہے، ابھی تو میں نے ان کو خلق نہیں فرمایا۔ تو آدم نے عرض کیا کہ پروردگارا، جب تو نے مجھے خلق کیا تو میں نے اوپر کی طرف نظر کی تو عرش کے ستون پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ محمد بہترین مخلوق ہیں جو خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ حاکم مستدرک نے اپنی کتاب دوسری جلد میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ تو بالکل اسی انداز سے پروردگار عالم نے ان کو جواب دیا، کہا صدقت یا آدم انه لا حب الخلق الى ادعنی بحق فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك۔ اے آدم تم نے سچ کہا، یقیناً پوری مخلوقات میں محمد میری سب سے محبوب مخلوق ہے، اور چونکہ تم نے مجھے ان کے حق کا واسطہ دیا ہے تو میں تمہیں بخش دیتا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جو مخلوق ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو جو سب سے زیادہ قریب ہو، تو کیا رسول اللہ سے بھی کوئی زیادہ قربت رکھنے والا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نے ہی وسیلہ بنایا ہے تو کیا رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وسیلہ بنایا؟ اگر حضرت عیسیٰ کو وسیلہ قرار دیا، اگر حضرت یعقوب کو وسیلہ قرار دیا، اگر دیگر ائمہ کو، اگر دیگر انبیاء علیہم السلام کو وسیلہ قرار دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فخر انبیاء ہو اسی کو وسیلہ نہ قرار دیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ اگر یہ کہیں کہ یہ اہل بیت علیہم السلام لحمک لحمی دمہم دمی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، تو وہ کہ جو رسول اللہ کا خون ہو، جو رسول اللہ جن کے لیے کہیں کہ یا حسین انت حسین منی وانا من الحسین، یا علی انت منی وانا منک، اے حسن اے حسین میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ تو اگر ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا جائے تو کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ بس اس اعتبار سے توسل کرنا شرک ہی نہیں، بلکہ شرک ہی کا نہ ہونا نہیں بلکہ عین عبادت ہے، یعنی خدا بند عالم کے فرمان کی اطاعت میں شامل۔ یعنی ولی خدا سے توسل کرنے والا کامل طور سے جانتا ہے کہ یہ بزرگ حضرات صرف واسطہ فیض ہیں، اصلاً خدا کی ذات ہے جو دینے والی ہے، لیکن واسطہ یہ ہستیاں بنتی ہیں۔ تو جو یہ خیال کرتا ہے کہ رسول خدا اور ولی خدا کے مرنے کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کو استغفار کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو بدل کر فرما بردار مسلمانوں میں شامل ہونا چاہیے۔ یقیناً تمام کے تمام اختلافات کو بھلا کر دوسروں کا خون بہانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے مختصراً اس موضوع کو سامنے رکھا۔ توسل کے معنی ہم نے کیے، توسل کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، روایات میں خاص آیات قرآنی میں توسل کے عقیدے کو کیسے بیان کیا گیا ہے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے
معاملات جو ہیں وہ سمجھ میں آئے ہوں گے، بہت ساری آیات جو ہیں ان کی طرف آپ نے توجہ فرمائی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر ذہن میں کچھ سوالات اٹھتے ہوں تو وہ آپ لوگ کمنٹس کے اندر دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔